बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नारिन बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की सेहत को लेकर डिफरेंट किस्म की इत्तलात उनकी अपनी ही पार्टी से आती रहती हैं और आज फाइनली उनका डिटेल्ड चेकअप जो एक रूटीन का होता है वो हुआ है। उसके ऊपर थोड़ी सी आज के शो में बात करेंगे। सेकेंडली अभी रिसेंटली जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, कौमी कॉन्फ्रेंस के 2 दिनों के अंदर क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर कैसे रोकने की कोशिश की सेकंड डे के ऊपर, वो एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। रमज़ान स्टार्ट हो गया हुआ है और इंडिया ये दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद रमज़ान के बाद कोई एहतजाजी तहरीक एट वंस स्टार्ट की जाए या कोई प्लान किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली अमेरिकन कुछ पॉलिटिशियन जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम। अभी जिस तरह वो जो विल्सन वाला मामला, अमेरिकी कांग्रेस के रुकन है जो विल्सन, उन्होंने एक ट्वीट किया रिसेंटली कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट लाने की वो तैयारी कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के जो वो लोग जिनको इमरान खान को सजा दिलवाने में इन्वॉल्व, उनके पाबंदियां लग सकती हैं, स्टफ लाइक दैट। सो इन्हीं तमाम टॉपिक्स के आज के शो में बात करते हैं। पहले सेगमेंट में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब शेख वकार मौजूद हैं और सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद होंगे। उसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि पाक अमेरिकन रिलेशनशिप और जो रिसेंटली सारी जो अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आ सकता है और किस कदर महंगाई कम हुई है, क्योंकि वज़रा की तादाद तो बढ़ती जा रही। लगता ही है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। सुबह में संभालने के लिए निज़ाम को लंबी चौड़ी फ़ौज चाहिए, उस फौज में भर्तियाँ जारी हैं, वज़रा आए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शेख वकार साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी फाइन सर। सर सबसे पहले तो फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब का मुआयना हुआ है, उनकी सेहत कैसी है? बहुत सारे कंसर्न्स थे लोगों के। खान साहब की जो आज के मुआयने के हवाले से है वो तो रेगुलर चेकअप्स जो है वो उनके होते हैं और वो रेगुलर चेकअप हुआ है। ऐसा खान साहब की सेहत आज से चंद दिन पहले जो हमारे वकला उनकी फैमिली मिले थे, खान साहब वाज इन अ साउंड गुड हेल्थ, ही वाज एनर्जेटिक और वो बिल्कुल फ्रेश थे और ही वाज बिल्कुल सेहतमंद थे। एक फजूल किस्म की ट्वीट आई थी जिसकी वजह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, तो खान साहब बिल्कुल ठीक थे। अब वो रेगुलर चेकअप होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, जो जेल का एक तरीकेकार है। तो उस हवाले से हम हमेशा कहते होते हैं कि यार जब आपका रेगुलर चेकअप भी हो तो आप जो है वो हमारे जाती नॉलेज को, खान साहब के जो उनको एक्सेस दिया करें ताकि हमारी जो है वो तसल्ली थोड़ी सी हो जाती है। बट एनीवे विल गो टू द कोर्ट फॉर दैट। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो ठीक है। सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जिस ट्वीट को आपने मेंशन किया वो ट्वीट भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर की जानिब से आया था। कोई पार्टी पॉलिसी, कोई शो कॉज, बस वो जो इस मुल्क में माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स भी इंसान है। बात यह है कि वो किस तरीके से सोर्सेज अंदर कोई जा रहा है, कोई बात बता रहा है, फिर वो उसके साथ ट्विस्ट कर रहा है बात को, फिर कुछ कर रहा है, तो वो अनफॉर्चुनेट है। उसको शरीफ आदमी को तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, उसे पूछ लेना चाहिए था। अपना भी मजाक उड़वाया और वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर खान साहब खुद जब मिले तो बड़े हैरान हुए, वो तो ये क्या बात है। वो हम तो सब कहते रहे कि ये गलत है। आपको अगर याद हो तो उस ट्वीट के जवाब में जो मेरा ट्वीट था वो यही था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जो आदमी तर्जुमान की बात पे ना यकीन करे, किसी टिकट होल्डर पे करे, तो फिर ठीक है, कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उसको। सर तर्जुमानी की बात कर लेते हैं। आपने कुछ मुलाकातें इमरान खान साहब के रुफका को लेके उसको भी कंसर्न शो किया है, वो भी सारे मामलात अदालत से भी जाते हैं, तो वहां पर भी इवन देन आपको एक्सेस नहीं मिल रही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अदालतों में जाते हैं, अदालतों से हालांकि अदालती हुक्म है कि थर्सडे को और ट्यूसडे को मुलाकात होनी चाहिए, ठीक है जी। और उस पे बाकायदा हुक्म है कि 6 लोग जो है वो मिलने चाहिए ट्यूसडे को, थर्सडे को। और पहले सिलसिला ऐसे ही चलता था कि जो रुफकाए कार थे, जिसमें उनके सियासी उनके लोग भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, बाकी भी हैं, वो 6 मिलते थे और फिर वकील और फैमिली मिलते थे। अब आप ये देखें कि पिछली दफा वकला को भी रोक लिया गया, अब लास्ट टाइम 4 वकीलों को मिलने दिया गया। अब जो है वो जो हमारी मुलाकातें हैं, जो उनके एमएनए, एमपी, सेनेटर्स या सियासी लोग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, ही नीड्स टू कंसल्ट, बहुत सी चीजें जो बात करनी होती हैं, वो 6 महीने से हमें नहीं मिलने दिया। उसमें 1-2 दफा लोग मिले हैं सियासी, बट वो जो नेगोशिएशंस कमेटी वाला ढोंग था उसके दरमियान हुकूमत ने एक्सेस दी थी, जो कंट्रोल मीटिंग, तो वो नहीं दे रहे। और शर्म की बात यह है कि जब अदालत में जाते हैं, वहां से ऑर्डर लेके आते हैं, वो कंटेम्प्ट करते हैं ये लोग, फिर हम कंटेम्प्ट फाइल करते हैं, तो फिर जेल का अमला वहां जाता है
اور وہ جا کے جو ہے وہ بیان دے کے آ جاتا ہے جی کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بھجوا دیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے، اور پھر آگے سے ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ہوا میں اڑا دیتے ہیں احکامات ان کے۔ عدالتوں میں اب یہ چیزیں پہلے جلدی ہو جاتی تھی، اب تھوڑی سی سست روی دکھا رہی ہیں۔ بہرحال ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کبھی خان صاحب کی اخباریں روک لیتے ہیں، کبھی خان صاحب کا جو ہے وہ کیا وہ کتابیں روک لیتے ہیں، مطلب وہ خود مذاق بنایا انہوں نے۔ یہ تو ایز اے پرزنر رائٹ ہے، ہم تو وہ پریویلیج کلیم ہی نہیں کر رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ فارمر پرائم منسٹر والا تو کلیم ہی نہیں کر رہا، مگر پرزنر رائٹس تو ہیں، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، ہر ہفتے بات کرانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی، پچھلے 6 مہینے میں 4 دفعہ بات ہوئی ہے۔ مشرا بی بی صاحبہ کو علیحدہ کیا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ان کو بھی علیحدہ اس میں رکھا ہوا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ تسلسل سے ملنے نہیں دیتے، ان کی خان صاحب سے مشکل سے ملاقات کراتے ہیں۔ ان تو کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ مسائل کیا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب، ایک قومی کانفرنس ہوئی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر، مختلف پارٹیز یہاں پر لیجنڈ ہوٹل میں اکٹھی ہوئی۔ قومی کانفرنس کو لے کے آپ لوگ اتنے چیلنجز تھے، تو کل کو اگر آپ لوگ یہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں، سڑکوں پہ آنے کی طرف جاتے ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے آپ لوگوں کے لیے؟ تو چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے تو بندے بھی بہت زیادہ ہوں گے، ان کانفرنس سے بندے بھی تھے، کانفرنس جڑے ہی سن نا، اس واسطے وہ چھوٹی موٹی نفریلا کام کم چل گیا سی، جدوں اسی سڑکاں تے آنے ہیں تو انہوں پتہ ہے پھر تے ہر شے بنانی پہ جاندی جی۔ نہیں سر، میرا مطلب ایسی کہ سڑکاں تے ہونے دا پلان ہے ادوں بعد، اے پوچھے جناب تو سر جی تسی سانو عدالتاں وچ انصاف نہیں دیو گے، تسی سانو ساڈے قائد نال ملن نہیں دیو گے، جب آپ ہمارے لوگوں کو ناجائز تنگ کریں گے تو پھر احتجاج کا جو آئینی طریقہ آخری رہ جاتا ہے وہ یہی ہے۔ Tell us what choices do we have؟ بٹ سر آپ پارلیمنٹ کے اندر 26 ترمیم لے آتے ہیں، آپ ادھر بلڈوز کرتے ہیں، بندے خرید لیتے ہیں، بندے اٹھا لیتے ہیں، بندوں کو اغوا کرتے ہیں اس کوشش میں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے آپ عدالتوں کے اندر یہ سارا سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں کہ کانسٹیٹیوٹ دیکھیں، ہم نے 26 ترمیم کو بنیادی طور پہ چیلنج کیا ہے، جس کی بنا پہ یہ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، تو ہمیں اگر کہیں بھی انصاف نہیں ملے گا تو کیا پھر ہم احتجاج نہیں کریں گے سڑک پہ؟ سر لاسٹ جو ایپیسوڈ ہوئی 26 نومبر والی، اس کے بعد احتجاج، اور وہ ابھی تک آپ اسپرٹ میں ہے تحریک انصاف اور آپ کا ورک اسپرٹ میں ہے کہ دوبارہ نکل سکتے ہیں؟ تو پھر یاد نہیں 8 تاریخ نو بھی اسی احتجاج کیتا جی، 8 فروری نو لوگ نکلے ہیں، پرچے آخر ہوا میں تو نہیں دیے نا، لوگ نکلے ہیں تو پرچے دیے نا، ریلیاں ہوئی ہیں، فلیگ پروٹیسٹ ہوئی ہیں، کے پی میں ہوئی ہیں، پنجاب میں وہ اس حوالے سے اتنی نہیں ہوئی بٹ ہوئی ہیں، جتنی فستائیت میں وہ رہ رہے ہیں اس کیپیسٹی کے مطابق کی ہیں، اور سب نے جو کر سکتے تھے۔ شیخ صاحب، مروت صاحب فرماتے ہیں علی بن گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں ہے، آپ تو بڑا قریبی، آبویسلی آپ کا عہدہ ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اپڈیٹڈ۔ مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہتے ہیں علی بن کے پیچھے لوگ پڑ گئے، ان کی حکومت خطرے میں۔ I will not comment on that what شیر افضل صاحب said، but میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عددی برتری یہاں پہ ہے اور جو حالات کے بھی میں ہے اور جس طریقے سے معاملات ہیں، مجھے تو حکومت خطرے میں نظر نہیں آتی، مگر بہرحال شیر افضل صاحب کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہوگی تو وہ شیئر کر لیں گے سی ایم صاحب سے۔ اوکے سر، ٹائمز میگزین میں لکھا گیا آرٹیکل خان صاحب کا، عالمی برادری اور امریکہ انصاف کے لیے تھوڑا سا جاگے، ہوش کرے ساری دنیا۔ اس کے بعد سر جو ولسن صاحب کوئی ایکٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، ڈیموکریٹک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کی سزاؤں میں کسی طرح سے انوالو، ان پر پابندی لگائی جائے۔ سر کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کی سزا میں انوالو؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی سزا میں تو پورا سسٹم ہی انوالو ہے جی، تو پورے سسٹم پہ پابندی لگے گی پھر؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جب تک میں کوئی ڈرافٹ دیکھ نہیں لیتا تو تب تک میں اس کے اوپر کمنٹ کیسے کروں گا؟ ہوائی بات پہ تو کم از کم اس رسپانسبل عہدے پہ بیٹھ کے میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا، میرے سامنے جب وہ ڈرافٹ آ جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں گا۔ چلیں لیٹ می آسک یو ڈائریکٹلی، اگر ان کیس آرمی چیف، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، ان لوگوں کے، کیونکہ سارا سسٹم تو یہی ہے نا، تو اگر ان کے نام لے لیے جاتے ہیں؟ پی ٹی آئی سپورٹ کا سوال تو ساڑھے تو پوچھنا نہیں چاہیے، بل ان کی پارلیمنٹ کا ہے، ووٹنگ وہاں پہ ہونی ہے، تو ہماری سپورٹ کہاں سے بھی؟ سر آپ مخالفت تو کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے سسٹم کے خلاف وہاں پر قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ وی کین ٹیک اپ دیٹ۔ نہیں، پی ٹی آئی کوئی مخالفت نہیں کرے گی ایسی، اگر ہمیں کسی چیز کی حمایت کے اوپر سانو ٹانگ لے دینے تو ایسی مخالفت کیوں کرا گے؟ جب آپ ڈائسپورا کو تنگ کریں گے، جن کی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، جو وہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، جن کو یہاں پہ پولیٹیکل سول رائٹس نہیں ملتے، تو پھر وہ کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آن بورڈ ہیں آپ کے احتجاج کو یا آپ کے اتحاد کو لے کر؟ دیکھیں آن بورڈ اتفاقی حد تک تو ہے، وہ جو اعلامیہ ان کا اور ہمارا مشترکہ آیا تھا، وہ اعلامیہ کیا تھا؟ وہ اعلامیہ یہی تھا کہ ایک فریش الیکشن ہوگا،
تو اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا, اس کے بعد وہ اعلامیہ آیا. اب وہ اتحاد تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ان کے ترجمان بڑے دنوں سے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ کنسرنز ہیں جو انہوں نے اسد کیسر صاحب کو دیا ہے. وہ کنسرنز ہیں جب خان صاحب سے ملاقاتیں ہماری تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں گی, وہ جب ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی تو ہم خان صاحب سے گائیڈنس لے لیں گے. وہ کوئی ایسی کنسرنز نہیں ہے جو دور نہ کی جا سکے. ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کی ہر پارٹی جو ہے ہمارے اس احتجاج کا, ہمارے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو خان صاحب کا وہ ہے ویژن ہے, اس کے مطابق اس کا حصہ ہو, تو we'll do everything that we can. سر اس میں کوئی کے پی کے گورنمنٹ کے اندر کوئی فنڈز جے یو آئی ایف کو دینا, پاور شیئرنگ فارمولا, وہ بھی کچھ قسم آ سکتا ہے کوئی؟ اس سلے تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اسد کیسر صاحب سے میں نے پوچھا, ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. بٹ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں سے چھپی تو رہتی نہیں ہے, ایسی تو آپ ہی دستے ہیں آگے. چلو دیٹس ویری کائنڈ آف یو. شیخ صاحب لاسٹ کوسچن, پرویز خٹک صاحب کو ایٹ ون سیلیبریٹ کر دیا گیا, وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا, آپ ہی کی جماعت کے سابقہ وزیر اعلیٰ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں خٹک صاحب somehow؟ یہ وہ لوٹے ہیں جن کو 8 فروری کے الیکشن پہ استعمال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے, اور انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں چیف منسٹر بنائیں گے, اور یہ بہت بڑی بلائیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے. مگر کے پی کی عوام نے ڈنڈے نال رنت ہوتا ہے نا, اوئے ہوئے دھو کے طبیعت صاف کر دیتی. تو جو لوٹے اپنی گھروں کی سیٹیں ہار گئے اس وقت, جس وقت ہمارے لوگ باہر نکل کے کیمپین بھی نہیں کر سکے, تو تھوڑا کی خیال ہے انہوں کو اوقات ہے کہ وہ پی ٹی آئی تک نقصان کر سکیں گے جسٹ بیکاز ہی ہیز میڈ محسن نقوی کے نیچے اس کو مشیر بنا دیا گیا. مطلب پہلے چیف منسٹر تھا, یار چھڑو تسی ہے کہانیاں نے یار لوگ کچھ نہیں پلے ہی نہ دے, کچھ نہیں ہے چھڑو. شیخ صاحب لاسٹلی یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے, لاسٹلی مائی ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو. جنید اکبر صاحب آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, آپ کی جماعت سے, اب وہ ایک خاتون اینکر کو لے کے کوئی انہوں نے غیر مہذب گفتگو کی ہے. آئی ایم شیور کہ آپ میڈیا کو بہت پرانا ہینڈل کرتے آ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کی ڈسکشن تو اس ٹاپک پر سے ہوئی ہوگی. واٹ ہیو یو ڈن؟ سو ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے آن دیٹ سر؟ دیکھیں میری ان سے گفتگو نہیں ہوئی, مگر میرے ان کے کنسرن ضرور پہنچے ہیں کہ ان کا یہ گلہ تھا کہ جو ہے وہ ان کے ورڈز کو ٹوسٹ کیا گیا ہے, اور یہ مناسب نہیں ہوتا کہ نیچے کچھ ہو اور اوپر کچھ ہو. تو اس حوالے سے بالکل ان کے کنسرنز ہیں, وہ جینون ہیں, مگر مجھے نہیں پتا کہ ان کی کسی خاتون سے بات ہوئی ہے کہ نہیں. مگر کوئی خاتون جو ہے اس کو فون کرنا, یا میرا نہیں خیال وہ شریف آدمی ہے, وہ ایسا کام نہیں کرتے. مگر بہرحال کسی عورت کو برا بھلا کہنا یہ بالکل پی ٹی آئی نہ اس کی ترغیب دیتی ہے اور نہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ویری امپورٹنٹلی اینکر ٹھیک کہہ رہی ہیں یا نہیں کہہ رہی ہیں, اٹ از آلسو اے میٹر آف انکوائری ٹو سی ویدر, اگر ان کا کلیم اگر ان کے فون کا کلیم دیکھنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں یا نہیں. بٹ ان اینی کیس جنرل پرنسپل از کہ خواتین کے ساتھ جو ہے اس قسم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, اور خواتین اینکرز کو جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کمپلینٹ ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. شکر آپ کو ٹیکسٹ کیا جا سکتا تھا, آپ کو ٹیکسٹ کیا جا سکتا تھا, مجھے کہہ دیتے میں ان سے بات کر لیتا. جی کوئی ایسی بات نہیں ہوتا ہے, کئی دفعہ ہمیں دوست کہہ دیتے ہیں بات کر لیں, مگر میں سمجھتا ہوں جنید اکبر شریف آدمی ہے, میری ان سے بات نہیں, ہی کانٹ ڈو دیٹ, آئی ڈونٹ نو, بٹ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آفیشیل کمپلینٹ اینکر صاحبہ کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئی, تو اگر آتی تو ہم ضرور ان سے پوچھتے. بٹ دس از آل اے میٹر آف انکوائری. سر ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم شیخ صاحب. ناظرین, جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ, وہ چند سوالات جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں تھے ہم نے ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ کپل آف آنسرز وہ جو ہمیں جو سوالات تھے ان کے مل گئے, اور باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ تک کے لیے پھر سے وہ سوالات دوبارہ سے رکھیں گے شیخ صاحب کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس سیگمنٹ میں جو جوائن کیے جناب دانیال عزیز صاحب نے, اکانومی پہ بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں دانیال صاحب. دانیال صاحب السلام علیکم سر, خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ شکریہ بلانے کا. سر 1 سال گورنمنٹ کا مکمل ہو گیا, ہم نے بڑی مہنگائی بھی کنٹرول کر لی, ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. سر یہ صرف مجھے بتانے کے لیے ہے, عوام کو بتانے کے لیے ہے, یا ایکچولی گورنمنٹ نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے ودن 1 ایئر؟ جی اس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے جو اسٹیبلٹی ہے جس کا بار بار حکومت حوالہ دیتی ہے, وہ تو در حقیقت جو ہمارا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے قائم کر لی تھی.
اور اس کے بعد اس کو برقرار ضرور رکھا ہے انہوں نے. لیکن جو ستمبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کا, جس میں اب اس نئے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو گروتھ میں کنورٹ کرنا تھا, اس اگریمنٹ کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں تھی تو آئی ایم ایف کی ٹیم دوبارہ اسلام آباد میں پائی گئی تھی ایک ایمرجنسی کے تحت کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں تو معاملات اسی طرح کے کچھ ہیں. بہت ساری ہدف ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پورے نہیں کیے. اس کا کٹ آف ڈیٹ دسمبر 31 تھا ڈیٹا کا, تو اس میں مختلف چیزیں ہیں. لیکن جو میں جس طرف آپ کی اٹینشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم ایشو ایف بی آر کا ہے, اور اس میں خسارہ جو ہے وہ 400 ارب اس وقت تجاوز کر گیا تھا, ابھی 608 ارب تجاوز کر گیا. تو حکومت کا یہ موقف ہے, آج بھی اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ جی در حقیقت چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا مہنگائی کم ہونے سے, تو اس میں جو ہماری قسط بجٹ کی ہوئی تھی وہ چونکہ ہمیں اتنی ادا نہیں کرنی پڑی, اس کی بچت جو ہے آ گئی ہے, تو لہٰذا ہمارا پرائمری سرپلس اتنا ہی ہوگا, قریب ہوگا, ڈیفیسٹ قریب ہوگا. اب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ ہو گیا تھا کہ تمام پاکستان کے شعبے جو ہیں وہ برابری کا ٹیکس دیں گے. اس میں ایگریکلچر, ریل اسٹیٹ اور ٹریڈرز جو ہیں وہ پیش تھے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ریلیف ہے, تو یہ سیلریڈ کلاس اور جو مڈل کلاس ہے ان کی ہم نے چمڑی ادھیر دی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے بات. تو آپ فرض کریں کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ریلیف آ گئی ہے, کچھ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس آ گئے ہیں, کچھ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے بینکوں کو جو انہیں قسط دینی تھی وہ کم ہو گئی ہے, تو اگر فرض کریں وہ ریلیف آتی تو وہ تو سیلریڈ کلاس کو دینی چاہیے تھی, وہ تو مڈل کلاس کو دینی چاہیے تھی, یا برابری کا دینا چاہیے تھا, جو یہ اصولی فیصلہ ہو گیا تھا. انہوں نے جو اپنے چہتے حلقے تھے جس میں ریل اسٹیٹ ٹائکونز آپ کو پتہ ہی ہے سارا, جس میں ٹریڈرز کے ان کی ہسٹری جو ہے وہ بھی سارے آپ کو پتہ ہے, اور ایگریکلچر جو ہے سارا انہوں نے وہاں پر بالکل سٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیا. 4-5 مہینے سے آپ نے کبھی سنا ہے تاجر دوست ایپ؟ نہیں, غائب ہو گیا نا, بالکل غائب ہو گیا. اور اسی طرح سے ایگریکلچر ٹیکس جنوری 1 سے لگنا تھا, اس میں ابھی تک وہ قانون ہی پاس ہو رہے ہیں, اس میں ریٹ بھی درکار ہیں کہ پتہ ہی نہیں ریٹ کیا ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی اب کہہ رہے ہیں ہم آگے لے گئے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ریلیف ملی ہے وہ آپ نے مخصوص اپنے چہتے حلقوں کو تھما دی ہے, اور جو اصولی فیصلہ تھا کہ برابری کا ٹیکس دیں گے اس سے آپ بھاگے ہیں, جبکہ آپ کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے جناب سیاسی ساکھ گوا دی کہ ہم معیشت کو مستحکم کر لیں. در حقیقت گنگا الٹی بہہ رہی ہے, آپ نے سیاسی ساکھ کو پرفر کیا ہے اور پاکستان کی جو مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس ہے ان کی چمڑی اتار دی ہے. اور آپ حیران ہوں گے, یہ نہیں صرف کہ ان کو ریلیف نہیں دی, ان کو جو بجٹ میں ٹیکس تھا اس سے زیادہ کلیکٹ کیا ہے. بنگو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم کہیں کہ یہ کارکردگی ہے, یہ کس قسم کا؟ یعنی آپ نے پہلے دھوکہ دیا فارمر کو, آپ پورا سال ان کو بتاتے رہے کہ جی ہم آپ کو 3,900 نام آپ نے آئی ایم ایف کا لیا. آئی ایم ایف کا اگریمنٹ اس مقصد کا تو آ کے ستمبر میں ہوا, آپ نے تو فروری میں ان کو جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ سب کرپشن کی نظر ہوتا ہے. تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ نے پرچیز کی تو چاچا جان پھر کرپشن کر رہے تھے. یہ کیا ہو رہا تھا پھر ہمیں سمجھائے نا, کیونکہ میری بات سن, یہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کلapse ہوئی پاکستان میں جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, اور اس مہنگائی کے حفظ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اس کا جو فائدہ ہوا ہے قسط بچنے کا وہ اپنے چہتوں کو پکڑا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یو رابڈ پیٹر ٹو پے پال. آپ نے جو کاشتکار ہے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے آپ نے اپنے چہتے حلقوں کو پہنچا دیا اور آئی ایم ایف کو جواب دے دیا. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ سمجھتے ہیں ان کی ہیرا پھیری ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا. نمبر گیم تو ہے نا کہ نمبر گیم کے اندر ہی دے پلے اراؤنڈ. نہیں کوئی نمبر نہیں گیم, یہ صاف انہوں نے زیادتی کی ہے بالکل, اور اپنے تمام موقف سے برعکس حرکتیں کی ہیں, اور صرف اس لیے کہ یہ اپنے فائدے بانٹ رہے ہیں اپنے چہتوں کو. اس میں ایک کنسرن جو مین میرے جیسے لوگوں کا آتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں قرضے بہت زیادہ ہیں, اکانومی میں ہمارے پاس شرنک ہوتی ہوئی اکانومی ہے, ہمارے وزراء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وزراء کی تعداد کو چھوڑیں جی, یہ تو لاٹری نکلتی رہتی ہے. میں زیادہ مجھے فکر ہے سمت کیا ہے ان کی. آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت 5 پلان رائج ہیں, 5 جی, اور سارے ایک ہی مقصد کے ہیں, معیشت کے مقصد. ایک آئی ایم ایف کا ہے, ایک ابھی آپ کو اڑان کا مل گیا ہے, ایک جنوری میں اسٹیفن ڈیکرن والا بھی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا, اس کی بھی امپلیمنٹیشن یونٹ بن گئی, ان کا بھی نٹو بن گیا پلاننگ کمیشن میں. ابھی یہ ہم ہضم کر ہی رہے تھے کہ یہ 3 پلان کہاں سے آ گئے یک لخت, تو ورلڈ بینک صاحب آگے, انہوں نے کہا میرے پاس بھی ایک 10 سالہ پلان ہے, وہ بھی گورنمنٹ اپرووڈ ہے, چوتھا. ایک ایس آئی ایف سی کا ہے, وہ 5واں. تو آپ مجھے بتائیں ان ساروں میں ہدف مختلف ہیں, ساروں میں پرائورٹیز مختلف ہیں, تو یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو فینس سٹنگ کر رہا ہے, گروتھ تو آپ کی ہو ہی نہیں رہی ہے, وہ تو کھیل ہی نہیں رہے ہیں. اور در حقیقت یہ جو 2 پلان ہے اسٹیفن ڈیکرن اور اڑان پلان جو ہے, اس کو انگریزی کے اخباروں میں یو رین لکھا ہوتا ہے,
کیونکہ یہ بھاگ گئے اسٹیون ڈیکرن پلان سے, وہ زبردستی ان کو کرنا پڑا ہے بعد میں. تو اس میں جو ان دونوں پلانوں کے درمیان جو اصل بات ہے وہ ان کے گھر کی لڑائی ہے. جو بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں اب کرنا, ہم سیاسی ساکھ اور نہیں کما سکتے, تو لہٰذا یو رین, یہ اسٹیٹس کو ڈار صاحب کی طرف سے, احسن اقبال صاحب کی طرف سے, اور جو وہ ٹاسک فورس 1, ٹاسک فورس 2, مکنزی, کرنی, بل اینڈ گلڈا میلنڈا گیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جناب وہ 14 اگست کو اناؤنس ہونے کو جا رہا ہے, اور بڑے ڈھول ڈمکے اور سارا کچھ, اور پھر کہہ دیا کہ جو ڈار صاحب کو بھیج دیا ہے وہ ریویو کریں گے. اور اس میں سے کیا نکلا کہ 4 مہینے خاموشی, اور پھر یورین پلان لگا دیا, اور بعد میں پھر وہ بھی لگا دیا. اب ان میں سے کیا, یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے, ایسے گورنمنٹ خود کنفیوزڈ ہے. اور ابھی کیا ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں کہ جی ٹھوس اقدامات کچھ بتائیں. یہ پرائم منسٹر کی پرسوں خبر لگی ہوئی تھی کہ چند بزنس مین کو بلا کے کہہ رہے تھے یار کو رستہ, امریکن بزنس مین بھی تو آئے تھے نا, انویسٹمنٹ بھی تو آئی تھی نا. نہیں وہ اور سلسلہ تھا جی, وہ بالکل اور سلسلہ تھا. لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ تمام پاکستان کی چیزوں, ہڈیاں اداروں کی چور کر دیں. ایک منٹ, ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کہ یہ چونکہ کاروباری ہیں لہٰذا یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, بڑا ان کے پاس کرتب ہے, بڑا جوہر ہے یہ وہ صاحب, وہ کدھر گیا سارا کچھ. یعنی سپریم کورٹ 26ویں ترمیم, ہائی کورٹ اسلام آباد کی جو آپ کے سامنے ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, پھر الیکشن کمیشن ہو گیا, پھر مطلب ہر چیز جو ہے آپ نے راستہ صاف کر دیا, اور کھودا پہاڑ نکلا پتہ نہیں اب کیا, وہ آپ کے سامنے. لیکن آپ 5 ڈفرینٹ پروجیکٹس کی یا 5 ڈفرینٹ ویژنس کی بات کر رہے ہیں, پیرل چل رہے ہیں نا پاکستان کے اندر, اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے. کتنی کی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہم سال کے اندر پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں, بلینز آف ڈالرز کا بتایا جاتا رہا ہے, فرانس سعودیہ سے اتنے آئیں گے, یو اے سے. میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا تھا ٹیلی ویژن پہ, اور میں نے ان کو بتا دیا تھا IMF جن کا کام ہے دنیا میں, پورے گلوب میں, کہ وہ یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ملک کے پاس کتنا خسارہ آئے گا جو ہم نے پورا کرنا ہے. تو ان کے بقول جو ان کی MD تھی, ڈپٹی MD تھی, انہوں نے ایک شائع کی رپورٹ پاکستان پہ جون میں, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو آنے والا سال ہے جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں, اس میں جو انویسٹمنٹ ہوگی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس مد کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا 0.4% آف GDP جو ہے نا اضافہ ہوگا. اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر, فیو $100 ملین, اس سے زیادہ تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ بیسکلی وہ چیز نہیں ہو سکی ہے نا. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ MOUs کرنے سے تو نہیں نا کچھ ہو جاتا ہے. درجنوں MOUs پہلے زرداری صاحب جا کے چین کرتے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے CPEC تو نہیں بن گیا تھا نا, وہ تو بعد میں بنا, اور اس کا کیا حشر ہو گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب IMF کے ساتھ آپ نے کمٹ کر دیا کہ تمام ایسی چیز آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اور اس کا سارا محور ہی یہ تھا. تو ظاہری بات ہے وہ اب خاموش بیٹھے ہیں. جو ابھی تک چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں یہ IMF کے پیکج پہ ہیں, انحصار مکمل اس کے اوپر ہے, ہم نے خود سے کچھ انیشیٹو نہیں لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو IMF نے جا کے مختلف ممالک سے کنفرم کیا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو یہ مدد فراہم کریں گے, جس میں مختلف رول اوورز ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سال $13 ارب جو ہے وہ رول اوور کیا ہے 3 ممالک نے, دبئی, UAE, سعودی عربیہ اینڈ چائنا. ہمارے اس وقت ریزروز جو ہیں 11.7 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام جو زر مبادلہ ہے, ذخیرہ ہے, وہ سب کا سب در حقیقت آپ کا نہیں ہے, آپ کے پاس تو زیرو ہے. اگر وہ صبح ملک واپس مانگ لیں اپنا پیسہ تو آپ کے پاس کیا رہ جانا ہے, آپ نیگیٹو میں جائیں گے. تو یہ رول اوور اکانومی ہے, اور یہ موجیں لے رہے ہیں کہ جی فلانے کو یہ چھوٹ دے دیں ٹیکس کی, فلانے کو یہ چھوٹ دے دیں ٹیکس کی. یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ آپ نے ان کو ٹیکس ریلیف دے دی ہے کیونکہ آپ کلیکٹ نہیں کر رہے. فائنلی مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ کے کافی سارے جو پولیٹیشین ہیں وہ عمران خان صاحب کا آئے دن نام لے رہے ہوتے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بڑی ہوپ بھی تھی پاکستانی جو ڈائسپورا ہے ہمارا ودن امریکہ کہ جناب اف ٹرمپ کمز تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر کوئی کردار ادا کر سکیں. ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی کوئی پارٹ امریکہ پلے کر سکتا ہے ہمارے پاکستان کے معاملات میں؟ میرے خیال میں جو میں نے کم از کم دیکھا ہے جی, مجھے پینچنٹ ہے ریسرچ کا, میں ہر چیز ریسرچ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نالج میں لوگوں کا بھی اضافہ کروں. تو یہ جو 2 صاحبان ہیں جس میں ایک گرنیل صاحب ہیں اور ایک جو ولسن صاحب ہیں, کانگریس مین ہیں, زیادہ ایکٹیو جو نظر آئے ہیں اس سلسلے میں, ان کی اگر آپ تھوڑی سی انٹرنیٹ پہ بیک گراؤنڈ ریسرچ کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس لابی کے بندے ہیں. تو وہ نہ ریپبلکن ہے, نہ وہ ڈیموکریٹ ہے, نہ کچھ ہے, وہ ایک خاص لابی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور وہ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو وہ لابی ایکچولی ایکٹیو ہے. برائے نام جو ہے یہ بیچارے ایکسپیٹ پاکستانی کو چند ڈاکٹر شاکٹر کو 4 پیسے آگے ہونے, کسی نے 4 کمپیوٹر زیادہ بیچ لیے ہوں گے, تو وہ ان کی کمپین فائنینسنگ ہے کہ تصویروں کا بڑا شوق ہوتا ہے, ان کو 4 کھنچوا لی ہوں گی انہوں نے بھی کہ جی یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنی ریچ نہیں, اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. یہ وہ وہیں سے رہا ہے جو میں نے لابی آپ کو بتائی ہے. اور ٹرمپ بھی جو ہے کافی حد تک اس لابی کے ساتھ مطلب ڈپینڈنٹ ہے.
تو ڈپینڈنٹ ناٹ جسٹ الائنڈ، اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ جو 60 کانگریس مین نے لیٹر سائن کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے پاکستان میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ آپ جا کے پاکستان میں یہ چیزیں انفورس کروائیں، اس میں بھی جو آپ حیران ہوں گے کہ جو ویب سائٹس ہیں ان کانگریس مین کی کئیوں کی جنہوں نے سائن کیا ہے ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو اس لیے سائن کیا تھا کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ عمران خان چائنا کو پاکستان میں نہیں گھسنے دے گا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کون سی لابیز ایکٹیو ہیں ساری؟ آپ سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایگزیکٹ اسی پوائنٹ کے اوپر. فائنلی یہ فرمائیے ود ان پاکستان ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے بھی فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے، باقی جتنے لوگ اپوزیشن میں ہیں، اچکزئی صاحب ہو جائیں، عباسی صاحب، مفتاح صاحب، پاکستان تحریک انصاف، گورنمنٹ پہ کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے اس اپوزیشن الائنس کا، یا کوئی سڑکوں پہ آنے کا پلان یا کچھ؟ میرا نہیں خیال جی. میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف بیسکلی دو ہی جماعتیں جو اس میں میٹر کرتی ہیں، اور ان دونوں میں جو جے یو آئی ایف ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی کہ ان کی کسی قسم کی وہ اتنے کوئی ایکسائٹیڈ نظر نہیں آ رہے. ناٹ اونلی ایکسائٹیڈ، وہ ان کو شکوک و شبہات ہیں ان کے اوپر. جیسے انہوں نے خود بتا دیا کہ نون لیگ کے پہلے ہمارے 18 ووٹ تھے جب ہم نے نون لیگ کا ساتھ دینا شروع کیا آئین اور ووٹ کو عزت دو کے لیے، اور اب کم ہو گئے، اور اب وہ 8 رہ گئی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جب آپ بھاگیں، پی ٹی آئی بھاگے تو پھر ہمارے 2 رہ جائیں. تو انہوں نے بھاگنا ہے جی. یہ دیکھیں، یہ آج کہتے ہیں جی آئین اور قانون، کیا آئین اور قانون کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جو حقیقی آزادی آپ بتاتے ہیں، ہمیں تو سنا تھا کہ آزادی یہ نعرہ تھا مقبوضہ کشمیر کا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، بچپن سے سنتے آئے ہیں. انہوں نے ایک نیا اس کا ترجمہ نہیں کی کہ نہیں صرف آزادی کافی نہیں ہے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. وہ ہم پریشان ہو گئے حقیقی آزادی کے. وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو پشاور میں ان کے چیئرمین صاحب اور چیف منسٹر آرمی چیف کو ملے ہیں وہاں سے حقیقی آزادی ملتی ہے. یہ عام والی نہیں ہے جو کشمیر. وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی باؤنڈز میں واپس لے جانے کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ اپنی لمٹس میں، اپنی باؤنڈ میں واپس جائیں. بالکل گفتگو ہوگی یقیناً وہاں پہ. تو نہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں جس وقت ٹیکسس میں جا کے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ایک بھرے مجمع کے سامنے کہ میں رلاؤں گا ان کو، یہ کون سے قانون کے تحت رلانا تھا انہوں نے؟ یہ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ 1 منٹ کے لیے. اور یہ جو ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے انہوں نے بولا کہ جی ان کے اوپر مقدمے کر کے دیں مجھے، کس کے؟ اس کے بغاوت کے، جس کی سزائے موت ہے. اور اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم برطرف ہو. وہ آئین اور قانون کے تحت ہو رہا تھا. جب آرمی چیف کو انہوں نے کہا کہ تم تاحیات ایکسٹینشن لے لیں، بس ہمیں جو ہے نا پاور میں رہنے دیں، وہ آئین اور قانون کے تحت تھا. کیا تھا وہ؟ تو یہ جو مطلب میں آپ کو کون سی آئی جی پنجاب کو ہٹا دیا کہ جی میرے بہنوئی کا ایک کنال کا پلاٹ کا قبضہ نہیں کروایا آپ نے، وہ عدالت میں بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تھا ہی نہیں، تو پورے پنجاب کو سزا دے دی. مطلب آنن فانن. میں اور آپ کو کون سی مثال بتاؤں؟ وہ آئین اور قانون کے تحت کیا تھا انہوں نے. اب ملک آئین اور قانون سے چل رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں چل رہا. اور یہ سارے راستے جو ہیں یہ تو آہستہ آہستہ رک رہے تھے. پاکستان پہلی دفعہ اسمبلیاں 5-5 سال کرنی شروع ہوئی تھیں، اور یہ مساق جمہوریت اور سارا سلسلہ یہ چل نکلا تھا کہ شاید اب ہم 70 سال کے بعد جو ہے پاکستان ایک نئی سمت میں چل پڑے گا. تو پھر یہ تشریف لے آئے باہر کی انگلی پہ، اور آپ کے سامنے یہ سارے راستے انہوں نے بتائے، سارا کچھ انہوں نے کروایا، اور اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ان کو اس وقت کہتے تھے سارے کہ جب تمہارے ساتھ ہوگا آپ کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے آخری سوال میرا، ایسے چلے گا نظام؟ کیا جس طرح چل رہا ہے ملک کا نظام؟ ایسے بالکل نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی ابھی بھی ورچوئل ڈیفالٹ میں ہے، اور ان کو سرا ہی نہیں مل رہا. جو یہ نون لیگ کی حکومت ہے، یہ جو دونوں بھائیوں کا آپس میں تنازع ہے بذریعہ ڈار صاحب، جس میں نہ پرائیویٹائزیشن ہو سک رہی ہے، نہ ہی کوئی پلان ڈھنگ کا ہو سک رہا ہے، نہ ہی آئی ایم ایف کا سسٹم آگے چل رہا ہے، نہ ہی کوئی پاکستان میں بہتری آ رہی ہے، اور نہ ہی گروتھ آ رہی ہے. تو یہ فینس سٹنگ کر رہی ہے ساری پرائیویٹ سیکٹر، وہ نہیں کھیل رہے. اس لیے آپ کی گروتھ 0.92% ہے. تو ایسے تھوڑا ہوتا ہے. آپ نے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا صحیح سمت ہوگی، کوئی آپ نے سب کو کنونس کیا ہوگا کہ اس طرف چلتے ہیں، تو پھر ہی ہے نا. آپ تو ابھی لوگوں کو بلا کے مشورہ کر رہے ہیں دوسرے سال کرنا کی، جب پہلے ہی آپ 3 سال لگا چکے ہیں. تو کدھر ہے وہ سارا؟ جس طرح بزدار صاحب نے کہا تھا نا سیکھ رہا ہوں، یہ بھی سیکھ رہے ہیں ابھی غالباً. نہیں، یہ سیکھ نہیں رہے. یہ انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. آپ 5 پلان بناتے تب ہیں جب آپ نے نہیں کرنا ہوتا، ورنہ ایک بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا نا. عمل درآمد کرنا ہی نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. تھینک یو دانیال صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، دانیال بظاہر میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ جو اکانومی ہوتا ہے یہ عام پاکستانی کے لیے، آپ کے میرے لیے نا نمبرز کی گیم ہوتی ہے. نمبرز اوپر نیچے کر کے ہمیں بتا رہی ہے جاتا ہے ایوری تھنگ از گڈ. اور کچھ آج ڈیٹیلز ہم نے دانیال صاحب سے سیکھنے کی کوشش کی کہ واٹ ایکچولی از گڈ اینڈ واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.